नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं अताबाद झील में और इसके एक बड़ी गहरी झील है, खूबसूरत झील है। इसके हवाले से हमारे साथ यहाँ के एक मकामी मौजूद हैं इम्तियाज़ गिलगिती साहब। इनसे पूछते हैं कि इस झील के हवाले से क्या कहेंगे सर, इसकी गहराई कितनी है और कितना चांस है यहाँ डूबने का। यहाँ पे सेफ्टी अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है। जो कवानीन ज़ाबित जो रखा है उस पर अमल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे कहीं पे 250 फुट है, कहीं पे 400 फुट है और कहीं पे 600 फुट गहरी है। और यहाँ पे ट्रॉट फिश भी है इसके अंदर, लेकिन पकड़ना बिल्कुल ममनू है। अभी नाज़रीन कश्ती थोड़ी सी हचकोले खा रही है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप अपनी बात जारी रखें सर। मैं असल में उनको जो नाजरीन, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। इंशाल्लाह जब गिलगित बल्तिस्तान आप आएंगे, हुंजा अताबाद लेक का आप ज़रूर विज़िट करें और आप बड़ा एंजॉय करेंगे। ये कुदरत का जो नज़ारा है, ये जो लेक बनी है, अरबों रुपए लगा के जो है ना यहाँ डैम बनाने पड़ता है। यहाँ पे कुदरत की तरफ से मसनूई जो है ना डैम बनी हुई है, जो आज यहाँ से 32 मेगावाट सर पावर जनरेट हो सकता है यहाँ से। अगर ये एसडीपी में जो हमारा जो प्रोजेक्ट है अताबाद लेक का, उसको हुकूमत को संजीदगी से अमल करने की ज़रूरत है, ताकि इससे हमारे इंडस्ट्रियल और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ लगाए जा सकते हैं। टूरिज्म के लिए तो आपने देखा कि बहुत खूबसूरत पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे बोट का सिस्टम है और ख़ासकर यहाँ पे जो सेफ्टी का जो सिस्टम है, इस झील में आने से मैं खुद भी घबरा रहा हूँ क्योंकि लोकल हूँ, फिर भी इसकी गहराई इतनी है। बिल्कुल घबराहट आपके चेहरे पे नज़र आ रही है। तो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। आप इंटरनेशनल मीडिया पे ऊपर जितने भी ये लेक के हवाले से बताया जा रहा है, आप ज़रूर विज़िट करें एक दफ़ा। आप इंशाल्लाह आप विज़िट करेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, ये इम्तियाज़ गिलगिती साहब ने हमारे साथ बात की और वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी एक टूरिस्ट लोकेशन है और झील की जो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉपर यहाँ सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि हमें ये जैकेट पहनाई गई है। इस तरह जितने भी लोग यहाँ आते हैं कश्ती में, उनके लिए एहतियाती तदाबीर हैं जिसके साथ आप आएँ और इंजॉय करें। आप देखें एक खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो इसका जो पोटेंशियल है, और जिसमें जो गिलगिती साहब ने एक बात की कि जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है उसको हम पूरा कर सकते हैं अगर हम जो जीबी में जितनी भी जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इन पे अगर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं यहाँ पे, तो उससे तकरीबन 50,000 मेगावाट के करीब एक जो मोहतात अंदाजे के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की जा सकती है। और उससे पूरे पाकिस्तान को बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकती है। यहीं आते हुए रास्ते में एक गाँव हमें दिखाया गया, अहमदाबाद उसका नाम था, और वहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाया और वो ख़ुद भी बिजली यूज़ कर रहे हैं, जहाँ 24 आवर बिजली रहती है, और उसके साथ वो दूसरे करीब 3 गाँव में सस्ती बिजली फ़रोख्त भी कर रहे हैं। तो अगर इसी मनसूबे को गवर्नमेंट अमल करे और ये जो आप देख रहे हैं लैंडस्केप और यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर को यूटिलाइज़ करते हुए, इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है और इसका नेशनल इकॉनमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसका जो फिजिबिलिटी है जी। अताबाद लेक के ऊपर जो बनाई थी, ये 2014 में इसकी फिजिबिलिटी बनी है। इसके ऊपर सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की देर है कि जी वफाकी जो गवर्नमेंट है इसको सीरियस ले, ताकि पीएसडीपी जो हमारी वफाक में जो रुकी है उसको खुलवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 30 साल के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है। तो हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म से ये अपील है कि पहले भी जितने भी यहाँ मीडिया के तवस्सुल से हम जो पैगाम जो पहुँचाना चाह रहे हैं, वो तो उस पर अमल करने की ज़रूरत है। सर, हमारा ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, तो ये भी एक कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है। इससे जो है ना हमारा काफ़ी जो है ना मसाइल हल हो सकते हैं। जी सर, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। और नाज़रीन, हम अब तकरीबन किनारे के करीब पहुंचने वाले हैं और खैरियत से पहुंचने वाले हैं। तो इंशाल्लाह फिर आगे जाते हैं, आपको जो हुंजा में जो टनल्स हैं वो उनकी आपको सैर कराएंगे, जो कि बड़े 7 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर और एक की लंबाई शायद इससे भी ज़्यादा है। तो वो आपको हम अभी थोड़ी देर में वो विज़िट करवाते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम मौजूद हैं अताबाद झील पे और यहाँ के एक मकामी हमारे पास यहाँ के नंबरदार साहब हैं जो यहाँ रहते हैं, और इनको यहाँ की जो टूरिज़म पोटेंशियल है उसके हवाले से भी इनसे पूछते हैं। सर, ये बताएं कि जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उससे लोकल लोगों को कितना फ़ायदा होता है? कोई ऐसा मतलब इनकम में इजाफा होता है, कोई फ़र्क पड़ता है? जैसे कश्तियाँ हैं, बाकी हमने देखा कि होटल्स छोटे मोटे बने हुए हैं, बाकी चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है लोकल लोगों की ज़िंदगी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कैपिटल टॉक चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए और हमारे जो ये अताबाद लेक के हवाले से प्रमोट करने के लिए
تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ زمینداری کا کام کرتے تھے، کسان وغیرہ، لیکن جھیل کے بعد الحمدللہ یہاں پہ کشتی سروس سٹارٹ ہو گیا اور یہاں پہ پراپر طریقے سے کشتی ایسوسیشن بنا ہوا ہے اور ان کے تھرو جیسکی وغیرہ، اسپیڈ بوٹ اور لانچ وغیرہ چلتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ اس سے ہمارے جو بے روزگاری تھی اس میں کمی آئی ہے اور روزگار میں اضافہ ہوا، اور الحمدللہ یہاں سے جو ہمارے نوجوان اور جو اونر حضرات ہیں وہ ڈیلی اچھا خاصا انکم جنریٹ کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ڈیلی. زبردست. گورنمنٹ کو کچھ کہنا چاہیں اس جگہ کی خوبصورتی کے حوالے سے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے تو اس سے یہ مزید بہتر ہو سکتا ہے؟ بس گورنمنٹ کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ فیسلٹیز کی تھوڑی سی ایشوز زیادہ ہے، تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. مختلف مسائل ہے تو وہ ڈیٹیل سے ہم نہیں بتا سکتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کے تھرو یہاں پہ جو بھی مسئلے ہیں، ایون یہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے، دوسرے پھر روڈ کا مسئلہ ہے اور بہت سارے ایشوز ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کے وسادت سے میں احکام بالا کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ آپ آئیں اور وزٹ کریں، اور جو ایشوز ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ آپ سولو کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ سر آپ کا. ناظرین، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. یہاں کے مقامی لوگ بہت میزبان ہیں، مہمان نواز ہیں. جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا بہترین ہے، گائیڈ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے ایک چیز محسوس کی کہ گورنمنٹ کا جو کوئی رول ہے وہ ایسا سچ ہمیں یہاں نظر نہیں آیا. حالانکہ ایک بڑی خوبصورت جھیل ہے اور اس کے اگر ٹورسٹ پوٹینشیل کو پراپر یوٹیلائز کیا جائے تو جیسے ابھی ہمارے ساتھ بھائی صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے بتایا کہ بہتر یہاں کے نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے، لیکن اس کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے. اس جھیل کے فائدوں سے نیشنل لیول کا بینیفٹ اٹھایا جا سکتا ہے، نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. ہماری حکام بالا سے ضرور اپیل ہے کہ اگر کوئی بھی عوام اقتدار میں ہمارا یہ شو دیکھ رہا ہے تو وہ ہنزا عطا آباد جھیل ضرور آئے اور یہاں کے لوکل کے ساتھ مل کے یہاں کے جو ایشوز ہیں اس کو حل کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ضرور آفر کریں. ناظرین، اس وقت جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ ناصر آباد ہے اور یہ شارع کراکرم پہ آتا ہے اور ہنزا کا یہ پہلا ولیج ہے. ہمارے ساتھ یہاں ایک بھائی ہیں جن کا ایک مقامی چھوٹا سا ہوٹل ہے. آپ اگر تشریف لائیں پلیز. آپ سے ہم جانتے ہیں کہ کیسے اس جگہ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. ٹورسٹ کتنے آتے ہیں اور یہ جو لوگ ٹورسٹ یہاں سے گزرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کوئی، مطلب لوکل لوگوں کو انکم کا کوئی ذریعہ، کوئی فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے کیپٹل ٹی وی کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. تو اگر میں ٹورسٹ کے بارے میں اگر بات کروں تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ بھی کسی بھی ایریے کے اندر ٹورسٹ آتے ہیں تو وہاں پہ ہوٹلز اور آپ کے مقامی یہاں پہ جو تفریح گاہ ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا انکم بھی جنریٹ ہوتی ہے. اور ہمارے ایریے کی جو خوبصورتی ہے تو یہاں سے جو ڈاؤن سے لوگ آتے ہیں. بہت شکریہ بھائی. ناظرین ہمارا سفر جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم آگے جائیں گے ہنزا میں اور باقی جو خوبصورت علاقے ہیں اور اسی طرح جو بائی کی طرح کے جو خوبصورت لوگ ہیں ان سے آپ کو ملوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ہنزا میں اور ہمارے ساتھ منسٹر ٹورزم اینڈ انفارمیشن سمینہ بیگ موجود ہے. ان کا تعارف یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے یہ پہلی پاکستانی وومن ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا اور یہ ایک ان کا کریڈٹ ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان سے جانیں گے کہ جو آپ کا ظاہر ہے پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوق وہ کیا اس وجہ سے ہے کہ جو نیچرلی آپ کا علاقہ ایسا ہے بچپن سے آپ کو تھا, یا جو مطلب کس طرح امپریس کیسے ہوئی آپ جو اس فیلڈ کی طرف جانے میں؟ جی سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. اور اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ایگز نیسٹ ہنزا میں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارد گرد اس کے پہاڑ ہیں. بٹ بیسکلی میرا تعلق جو ہے وہ شمشال ویلی سے ہے. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا بارڈر. وہاں پہ میں پیدا ہوئی پلی بڑی وہیں پہ. اور بچپن سے کیونکہ شمشال میں ہمارے جو لوگ تھے ان کا جو واسطہ تھا وہ موسٹلی ٹوریزم سے تھا. دس ٹو کلائم وتھ فارنرز ایز اے ہائی الٹیٹیوڈ گائیڈ اور ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر. تو ان کو دیکھ دیکھ کے پھر یہ سب سے زیادہ جو میرے زندگی میں مجھے جو انفلوئنس کیا وہ میرے بھائی نے, مرزا علی نے. ہی یوز ٹو کلائم وتھ فارنرز اینڈ ہی یوز ٹو ٹیل می اسٹوریز اباؤٹ ماؤنٹین کلائمبنگ سنس چائلڈہڈ. تو اس طرح سے پھر پہاڑوں کی طرف میرا آپ نے جب آغاز کیا تو وہ یہیں لوکل اپنے علاقے میں کوئی پریکٹس کی یا کس طریقے سے شروعات کب ہوئی آپ کی؟ جی شروع میں نے کیا تھا 2010 میں. اور میرا جو فرسٹ ایکسپیڈیشن تھا وہ ایک انکلائم پیک 6000 میٹر پیک تھا. اور اس سے پہلے ایز سچ میں نے کوئی خاص ٹریننگ نہیں لی تھی کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی انسٹیٹیوشن ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوشن نہیں تھا. تو فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ جب میں گئی تو میرا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا. تو جب سے میں نے کلائمبنگ اسٹارٹ کی وہ سیکھتی گئی میں. اور فرسٹ ایکسپیڈیشن تھا میرا شمشال میں چشکن سار. وہ میں نے سمٹ کی 2010 میں. دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیڈیشن. اور اس کے بعد پھر اس کو جو ری نیم کیا سمینہ بیگ پک بیکاز آئی واز فرسٹ ٹو سمٹ دیٹ ماؤنٹین. اور 2010 سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی اور اس طرح سے پھر مختلف پیکس ہم نے پاکستان کے اندر اٹیمپٹ کیے ہیں. 6000 میٹر پیک, پھر 7000 میٹر پیک پہ گئی. بٹ جو میرا ٹارگیٹ تھا وہ تھا ایوریسٹ 2013 میں. تو وہ کب آپ کو موقع ملا ایوریسٹ کا, اور اس کا بتائیں کہ آپ کے ساتھ وہاں اور کون تھا؟ ظاہر ہے لوکلز وہاں کے بھی ہوئے ہوں گے. ایوریسٹ جیسے میں نے پہلے کہا 2010 میں نے اسٹارٹ کیا تھا. بٹ ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ 2013 میں ایوریسٹ تھا بیکاز اٹ واز دا 60th اینیورسری آف ماؤنٹ ایوریسٹ. اور ان سالوں میں پاکستان سے کسی خاتون نے اٹیمپٹ نہیں کیا تھا. تو ہمارا ٹارگیٹ تھا پہلی فیمیل تھی جو وہاں گئی.
اور جتنا بھی ایکسپیڈیشنس کی ہم نے پاکستان کے اندر وہ بیسکلی ٹریننگ ہو رہا تھا ایوریسٹ کے لیے. اور ایوریسٹ ایکسپیڈیشن واز ٹوٹل 2 months ایکسپیڈیشن, اور اس میں ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں ٹوٹل 70 ممبرس تھے فرام ڈفرینٹ کنٹریز, ناٹ فرام پاکستان. پاکستان سے میں اور میرے بھائی تھے. اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹ واز 60th اینیورسری, اور اس میں بہت سارے لوگ آئے تھے چائنا سے, کوریا سے, امریکہ سے, یورپ سے, اس طرح سے بہت سارے لوگ تھے. بٹ ہمارے جو ٹیم ممبرس تھے وی ور ٹوٹل 70 ان آور گروپ. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ہنزا میں, اور یقینی طور پہ آپ پاکستان کے دوسرے شہروں سے جب ہماری آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, اور سردی کا عالم بھی یہ ہے کہ تقریباً ایک سنگل کوٹ پہ گزارا نہیں ہو رہا. بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان ہیں کامل جان, یہ ہنزا قومی اتحاد سے ان کا تعلق ہے, ایک پلیٹ فارم ہے یہاں کا ہنزا کے لوگوں کا, اور ان کی طرف سے آنے والے انتخابات میں یہ حصہ بھی لے رہے ہیں. اور کامل صاحب سے ہم بیسیکلی یہ جاننا چاہیں گے کہ ہنزا کی جو آبادی ہے اوورال تقریباً شاید کوئی 70,000 کے قریب ہے. ان کے جو پلس جو ہیں وہ تو ہم نے بہت سارے دیکھے, ڈیولپ علاقہ ہے, چیزیں بڑی اچھی ہیں, ٹورزم پوٹینشیل بہت ہیں, لیکن ایشوز کیا ہیں یہاں کے جو آج تک گورنمنٹ ایڈریس نہیں کر پائی. کامل صاحب آپ یہاں کے ایک معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں, کاروباری شخصیت ہیں. ہنزا کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ تو یقینی طور پہ لوگوں نے ہماری اسکرین پہ دیکھا بھی ہے, بڑا خوبصورت ہے, ٹورزم پوٹینشیل ہے, لیکن کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو نظر انداز کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کیپٹل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ اور آپ کی ٹیم کا. بیسیکلی اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے گلگت بلتستان میں, تو ہنزا میں 2-3 ایشوز ہے جو کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے ایشو یہ ہے کہ یہاں کا جو بجلی کا نظام ہے وہ بالکل ابتر ہے, اس کے ساتھ پانی کا بھی. تو گورنمنٹ نے اب تک اس پہ کوئی توجہ نہیں دی, تو اس لیے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ آنا پڑا کہ سب مل کے کوئی 12-13 لوگ تھے ہنزا کے, انہوں نے پھر مجھے یہاں منتخب کیا کہ آپ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. تو الحمدللہ ہم اس پروسیس میں جا رہے ہیں, لیکن ایشوز بہت سارے سے. ایشو اصل میں یہ ہے کہ پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز تھے 2, ایک پیپل پارٹی اور دوسرا مسلم لیگ نون, جب بھی ان کی دور حکومت آئے انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی, لیکن بعد میں اندھیرا ہو گیا وہ, کیونکہ یعنی جو آپ کے ساتھ پرومسز کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے. بالکل نہیں ہوئے. ایون آپ دیکھ لیں ہنزا میں ٹورزم کا اتنا بڑا فلو ہے, پانی کے حوالے سے اب لوگ پریشان ہیں. جب بھی یہاں پہ جون جولائی میں آؤ تو گدلا پانی ملتا ہے, کوئی پانی کا نظام نہیں ہے, دوسرا بجلی کا نظام نہیں ہے. تو اس حوالے سے اب تک حکومت نے کوئی توجہ نہیں. اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, کیسے حل ہو سکتا ہے یہ؟ اس کا حل اس طرح ہو سکتا ہے کہ ابھی موجودہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب سے ہم نے بڑی امیدیں رکھی تھی, لیکن اب دیکھا ہنزا کے اندر ایک سیاسی جو ہوا چلی ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ خود سے جو ہے نا نالان ہے, کیونکہ ایک ایسا لیڈر انہوں نے چنا ہے وہ اس ہنزا کے پیدائش ضرور ہے ان کی, لیکن اب مائیگریٹ ہو کے وہ گلگت کی طرف چلے گئے ہیں. اب ہنزا والوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے جو مسائل ہے ان کی حل ان کے پاس نہیں ہے, ہنزا کے پاس ہے. یہ جو علاقہ ہے جس جگہ ہم ابھی ہیں یہ ٹاپ ایگل نسٹ اسے کہا جاتا ہے, اور ہمارے ساتھ محمد رازق صاحب ہیں جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہیں ہنزا چیمبر کے, اور کاروباری معروف شخصیت ہیں, اور ان سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو ٹریڈ کے حوالے سے کیا پوٹینشیل ہے, پاک چائنا ٹریڈ کیسے بڑھ سکتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو جی بی کے لوگ ہیں ہنزا کے یا اس سے آگے علاقوں کے وہ اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا ٹریڈ کا پوٹینشیل کیا ہے سر, اور یہاں کے لوکل لوگ کتنے انوالو ہیں چائنا کے ساتھ ٹریڈ میں, اور یہ جو آگے ٹریڈ والیوم بڑھے گا ہمارا چائنا کے ساتھ تو اس سے لوکل لوگوں کی زندگی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عرفان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بارڈر جو ہے پاک چائنا بارڈر جو پاکستان اور چائنا کا ہے, یہ 1984 میں یہ اس کی سٹارٹنگ ہوا ہے,
تو وہاں سے اب تک جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ کنٹینیو ہے، لیکن یہاں پہ ایک ویدر کے مسئلے کی وجہ سے صرف ہم 5 مہینے کے لیے اس بارڈر پہ جو ہم اپنا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں مشکلات یہ ہیں کہ اگر یہ بارڈر 12 مہینے یہاں پر اوپن رہے، یہاں جو ہمارے روڈز ہیں اگر ان کو مینٹین اور مینٹیننس کریں تو میرے خیال میں ہم گورنمنٹ کو جو ابھی اس وقت ہم لوگ کوئی 20 ارب روپے ٹیکس دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر 12 مہینے کھڑا ہو جائے تو 300 ارب تک ہم دے سکتے ہیں۔ اس وقت جو ٹیکس دیا جا رہا ہے اس بارڈر سے وہ 12 ارب ہے، 20 ارب اس وقت دیا جا رہا ہے، اور یہ کتنا ہو سکتا ہے؟ یہ تقریباً 300 ارب تک جا سکتا ہے یہ، کیونکہ 12 مہینے یہ ویدر کا تو ظاہر آپ کو پتہ ہے ایک نیچرل ایشو ہے، کیا پالیسی بنائی جائے کہ یہ تھرو آؤٹ چلتا رہے؟ یہ صرف ہمارے ملک کے مطلب ادھر نہیں ہے، مختلف ملکوں میں اس سے بھی زیادہ ویدر جو ہے وہ کافی مشکل ویدرز ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں گورنمنٹ سے یہ مطلب عرض کریں گے کہ وہ اس بارڈر کو، کیونکہ چائنا پاکستان ایک مثالی دوستی ہے یہاں پر، اگر یہ آپس میں مل کے اگر یہ چیز کو مینٹین رکھے تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، اور یہاں پر تمام جو یوتھ ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، اگر ان کو یہ کاروبار کا مواقع مل جائے تو میرے خیال میں یہاں پر اس ہنزا کے اندر، پورے جی بی کے اندر اور پاکستان کے لیے یہ ایک ریٹ کی ہڈی رکھ سکتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور مشکلات کا بھی میں ذکر کروں کہ یہاں پہ جو جتنے بھی ہماری کمرشل بینکس ہیں وہ ہمارے یہاں جو جتنے بھی ہمارے چھوٹے کاروباری اور ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اسپیشل ہماری فوکس جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ ہے، لیکن وہ یہاں سے کیا چیز بیچتے ہیں چائنا؟ یہاں سے ہمیں ڈرائی فروٹ کا بھی ہے، اور ہماری جو لوکل یہاں پروڈکٹ ہے جو اسپیشلی چیری وغیرہ ہیں اور آلو ہے، یہ چیز کے لیے یہ جو چائنا ہے بہت ہمارے لیے بہت نیئر پڑتا ہے، اسپیشلی پنڈی اسلام آباد یا لاہور کراچی کے، تو اس لیے اگر یہ وہاں چائنیز مارکیٹ میں اس کے پرائس بھی اچھے ہیں یا یہاں جو ہمارے پاس پرائز ہے ویسے ہی ہیں؟ بالکل جی، اس سے تقریباً کوئی 4 گنا جو ہے نا ان کے پرائسز زیادہ ہے وہاں پر، لیکن اس کے لیے اگر گورنمنٹ ہمیں کوئی مطلب سپیس دے دے اور الاؤ کرے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایکسپورٹ کو ہم بہت بڑھا سکتے ہیں یہاں پر۔ چلیں، بہت شکریہ سر، بڑی بہترین باتیں کی ہمارے ساتھ محمد رزاق صاحب تھے۔ انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا کہ جو فروٹ ہے جی بی کا، ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ، اگر اس کے لیے کوئی یہاں پراپر ارینجمنٹس ہوں، گورنمنٹ سپورٹ کرے، جو لوکل بزنس مین ہیں یہ بھی اس میں پیسہ لگائیں گے، اور ایک بہت بہترین گورنمنٹ اور پبلک پارٹنرشپ سے اس کو پراپر طریقے سے ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو ہماری لوکل مارکیٹ میں اگر ایک چیز جس ریٹس پہ بک رہی ہے اس سے 4 گنا زیادہ ریٹ اگر جب چائنا میں ہمارے ٹریڈرز کو ملے گا، یقینی طور پہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بوسٹ کرے گی، ہمارے خوشحالی آئے گی، اور جہاں خوشحالی ہوتی ہے وہ یقینی طور پہ امن کا گوارا ہوتی ہے وہ جگہ۔ ہم باقی لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہم موجود ہیں ہنزا میں، اور ہمارے ساتھ شیر غازی صاحب ہیں جو کہ یہاں کے ایک بہت بڑے سماجی رہنما بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ہنزا کے حوالے سے جب بھی ہم نے دیکھا ہے عموماً انہوں نے ایک پازیٹیو امیج بلڈ کرنے کی کوشش کی اپنے علاقے کی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ ایک سمارٹ پرسنالٹی کے عامل شخص ہیں، کام بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ ہنزا کی آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا پازیٹیو اسپیکٹس ہیں جو دنیا تک پہنچنے چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب، اور کیپٹل ٹیم کا بھی شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ آئے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہنزا میں۔ ہنزا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں، یہاں پہ کرائم ریٹ بالکل 0 ہے یہاں پہ۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، اکارڈنگ ٹو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ دیر از اونلی 1 کیس آف مرڈر سنس 1900۔ سمجھ لیں کہ 120 سال میں مرڈر کا صرف 1 کیس ہوا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ نئی بات ہے، بلکہ بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا علاقہ ہے ہنزا جہاں موجود ہیں، جہاں 1900 سے
اب تک کوئی مرڈر کیس نہیں ہوا, تو اس سے زیادہ پرامن علاقہ شاید ہی کہ دنیا میں کوئی پاسبل نہیں ہے اگر ورلڈ ریکارڈ ہے یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ کرائم ریٹ بالکل بھی زیرو ہے. آپ کسی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں گے, وہاں پہ جو آپ کو پولیس ملے گے وہ مکھیاں مارتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. وہاں پہ کوئی یار تو کوئی پولیس والا پوسٹنگ نہیں لیتا ہوگا, جو سب سے بڑا ایک مسئلہ. لوکل پولیس ہوتی ہے یا پورے پاکستان سے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں, یہاں پہ جو پولیس ہے یہاں پہ گلگت بلتستان کی پولیس اپنی پولیس ہے, لوکل پولیس یہاں پہ ہے, لیکن کوئی کام ان کا نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے. مطلب بہت چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں. ایک اور بھی چیز, اگر کوئی بڑا ایشو ہو تو کمیونٹی کے لیول پہ لوگ اس کو سالو کرتے ہیں, ان کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جو پولیس ہے یہاں پہ وہ جو ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں ان کی سرو کرنے کے لیے ہے, ان کو رستہ دکھانے کے لیے ہے, ان کو میپس بتانے کے لیے ہے. پولیس جو ہے نا جو ٹورسٹ وغیرہ باہر سے آتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ اس طرح کا کام کرتی ہے یہاں پہ. ٹورسٹ پولیس آپ کہہ لیں کہ بس وہ ٹوریزم کو بیسیکلی لک آفٹر کر رہی ہے, جو لوگوں کے آنے جانے کو اس کو لوکلی ایشوز نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاؤں, یہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے یہ تقریباً 100% ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ اپنا بیٹا یا بیٹی اس کو چوائس ملے کہ کس کو پڑھائے پہلے, تو اپنے بیٹی کو پڑھائے گا پہلے, بیٹے کو ترجیح نہیں دے گا. اسی لیے فیمیل جو یہاں پہ ہیں وہ امپاورمنٹ, مطلب میل فیمیل کی یہاں پہ کوئی ڈفرینشیٹ بالکل بھی نہیں ہے. ان کو برابر کے مواقع دیے جاتے ہیں. آپ اگر کل وزٹ کریں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو مرد کام کرتے ہیں وہ خواتین بھی کرتے ہیں, چاہے مطلب کارپینٹر کا کام ہو, کوئی اور کام ہو, یا مطلب ہینڈی کرافٹس کا ہو. مردوں کے شانہ بشانہ تمام تر چیزوں میں خواتین بھی ساتھ ہیں. بالکل بھی خواتین یہاں کے جو ہے نا وہ مردوں کے شانہ بشانہ. اور یہاں پہ ڈفرینشیٹ بالکل بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ بیٹا ہے یا یہ بیٹی ہے, دونوں کو سیم ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ. ہمارے ساتھ اس وقت جو نوجوان کھڑے ہیں یہ یہی ہنزا کے رہنے والے ہیں. ارسلان شفا ان کا نام ہے اور یہ ایک فلم میکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوریزم پہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں. سر اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہنزا ظاہر ہے خوبصورتی کے اعتبار سے, ٹوریزم کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے. فلم میکنگ کا آپ کا کیا اسپیشلٹی ہے, کس ٹوریزم پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہے یا کس فیلڈ میں؟ دیکھیے شروعات ہم نے کی ٹورزم پہ. جس علاقے میں آپ ہیں, آپ کو یہ جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو ہمیں یہ پہاڑوں کے بیچ میں اور وہ ایک انسپریشن نیچر کے ساتھ, پھر اس کا بہت شوق ہے کہ یار فلم لائن میں جانا چاہیے. پھر ہم نے اسٹڈی کی, I went to NCA for film making. پھر 2013 میں we did a documentary film. It was a zero budget film. It got into Oxford University. اتنا اس کو پاپولیرٹی مل گئی, ایک پرسپیکٹیو دینے کے لیے, ایک اچھا پرسپیکٹیو اس ریجن کے لیے دینے کے لیے ہم نے وہ فلمس کی. We have done a lot of films. مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا عرفان صاحب کہ جو میڈیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو اور فلمز ہو, ان کے تھرو آپ پرسپیکٹیوز چینج اور ایک سافٹ وے میں دنیا کو اپنی بات دے سکتے ہیں. بالکل آپ دے سکتے ہیں. تو وہ ہمارا ایک پہلا قدم تھا. ابھی بھی جو ہنزا آپ کمپیئر کریں ہنزا اور ریسٹ آف گلگت بلتستان, یہ ساری جو ٹوریزم ہے وہ ہنزا ہی آتی ہے. اس کا ایک وجہ ہے یہ جو ہنزا کے لوگوں نے کافی ٹائم سے اس کی برانڈنگ بہت اچھی کی ہے آن لائن, یہ ایک کریڈٹ جو ہوتا ہے. تو اور ابھی ہمیں دس از دا ٹائم ٹو ڈائیورسفائی. جتنے ادھر جو لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈائیورسفائی کریں دوسرے ڈسٹرکٹس میں گلگت بلتستان کے. تو وہ ایک چیز ہے تھرو سوشل میڈیا, اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. اور اس طرح اور سب سے جو امپورٹنٹ جو چیز ہے اس ٹائم کے لیے وہ ہے سسٹینیبل ٹوریزم, ناٹ جسٹ اے ٹوریزم. ہمارے ساتھ حمزہ کی بڑی اہم ترین شخصیت موجود ہیں, امتیاز گلگتی صاحب, اور انہوں نے مجھے بھی گلگتی ٹوپی پہنائی. امید ہے کہ اچھی لگ رہی ہوگی. بہرحال اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سر, کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ کیپ جو ہے بیسیکلی ٹوپی کسی بھی علاقے کی روایت کی تو وہ بڑی عزت ہوتی ہے, بڑا آنر ہوتا ہے. اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. اور امتیاز گلگتی صاحب فوکل پرسن ہیں ٹورسٹ کے, جی بی کے. جتنے بھی ٹورسٹ پاکستان بھر سے یا دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں یہ فوکل پرسن ہیں جو کہ آفیشیلی ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں یا انہیں جی بی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو سر سب سے پہلے تو میں کیونکہ ابھی جہاں ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جو جی بی کا کلچر ہے یا آپ کے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جی بی کے لوگ اپنے کلچر سے کتنے انٹیکٹ ہیں,
کیونکہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو کچھ علاقے ہیں جیسے کہ بلوچ ہیں وہ اپنے کلچر کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اب بھی، پشتون کچھ حد تک ہیں، کچھ حد تک اب وہ نہیں رہے، پنجابی اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو کہیں ایڈوانس ہو گئے بہت زیادہ، کہیں اندرون پنجاب آپ کو کلچر ملے گا. تو یہاں پہ کیا ہے اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے سب سے پہلے تو میں یہاں پہ مدعو کیا آپ کی اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ حمزہ آئے، گلگت بلتستان وزٹ کیا. کلچر سے متعلق یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو کلچر ہے ہمارا وہ آج تک الحمدللہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ کلچر ہمارا آج تک مینٹین ہے. جیسے کہ آپ نے یہ ٹوپی پہنی ہے، یہ ہمارا جو تاج کے ساتھ یہ دنیا بھر میں کوئی بھی بندہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ گلگت بلتستان کی یہ کیپ ہے. اس سے ہمارا کلچر جو ہے بالکل واضح طور پہ جو ہے نا زندہ ہے. ہم نے کبھی بھی اس اپنے کلچر کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ ٹورزم اور کلچر ایک بڑا ایفیلیشن ہے آپس میں. کیونکہ ہر دور میں جو ہے نا ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ جو اپنے کلچر کو، ثقافت کو ہم زندہ رکھیں، کیونکہ کلچر اور ثقافت سے ہی قوموں کی پہچان ہے. اور ہمارے اپنی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ میں یہ جو کیپ ہے ہماری، اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تاریخی. جو کھانے ہیں ہمارے، جو آج بھی آپ کسی شادی میں جائیں گے تو 10 کھانوں کے ساتھ وہ روایتی جو کلچر والا جو کھانا ہے وہ بھی آپ کو پک کے تیار ہوگا. اسی طریقے سے ہمارا کلچر پاکستان میں انشاءاللہ جو ہے بہتر ہے.